बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ सुलेमान और आप देख रहे हैं 89 डिजिटल। हम बात करेंगे ईरान अमेरिका इसराइल की जंग के हवाले से, ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जो इस तकब्बर के अंदर बात कर रहा था कि उसने ईरान को तबाह कर दिया और जो उनके टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए हैं। आपनाए हम्स के हवाले से बड़ी बात हो रही थी कि उसका कंट्रोल जो है वो लेने के लिए सब कुछ हो रहा था, लेकिन दुनिया ने देखा कि आपनाए हम्स का कंट्रोल आज भी जो है, जो उसकी चाबी है वो ईरान के पास है। अगर हम इस जो पिछले 2 हफ्ते से जायद की ये जो जंग हो चुकी है, उसको 15वां रोज़ है, अगर इसका तजिया करें तो नज़र आता है कि ईरान के अंदर जो है वो ज़िंदगी रूटीन के मुताबिक जो है वो चल रही है। उनके सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हमारे बाज़ार दफातर खुले हैं, इसी तरह ट्रांसपोर्ट चल रही है, ज़िंदगी रूटीन के मुताबिक जो है लोग निकल रहे हैं, लोगों के हौसले बुलंद हैं। और वो अमरीकी जारियत के आगे, इसराइल की जो है जारियत, उसके आगे वो झुके नहीं हैं, डरे नहीं हैं, डट के खड़े हैं और उनका मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज भी जो है वो साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों की जो चीज़ें तबाह हुई हैं, इसमें नुकसान हुआ, उनको इससे बेहतर बना के देंगे। और इसमें यह भी बताऊं कि 43,000 के करीब इमारतें हैं जो इन हमलों के अंदर ईरान की तबाह हुई हैं, जिसमें से 36,500 तो सिर्फ वो यूनिट्स हैं जो सिर्फ रिहायशी थे। और इसके अंदर भी तेहरान के अंदर सिर्फ 10,000 जो हैं वो इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिसके अंदर 120 जो हैं वो स्कूल की इमारतें भी जो हैं वो शामिल हैं। अगर हम बात करें कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप कहता था, आपने हम्स की बात करता था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, बैरी बेरे लेके आ गए हैं जी, ये जॉर्ज बुश आ गया, इब्राहिम लिंकन आ गया, जेरल्ड फोर्ड जैसे जो बैरी बेरे हैं वो लेके आया। लेकिन फिर आज दुनिया ने देखा कि दुनिया आज डोनाल्ड ट्रंप को नहीं कह रही, दुनिया आज भी ईरान को कह रही है कि हमारे जहाज़ जो हैं वो आप नए हम से जो हैं वो गुजरने दें। लेकिन कोई डोनाल्ड ट्रंप को तो नहीं कह रहा कि जी हमारे जहाज़ यहाँ से गुजार दें, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को कह रहा है कि हमारे साथ आएँ और यहाँ से जो है आप नए हम इसको खुलवाते हैं। और आज देखने में आ रहा है कि वो किस कदर परेशान है। वो बंदा जिसके साथ वार है और सबको पता है कि एक दूसरे के हरीफ ममालिक हैं, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्यूटन को फ़ोन करता है, कभी उससे मदद मांगता है, कभी चीन से मदद मांगता है, अब दुनिया से मदद मांग रहा है कि आए और वो आपने हम्स जो है उसको खुलवाते हैं। तो आज जो अमेरिका की बात हम करें तो उसने आज तक जितने भी हमले किए, या वो इराक में गया हो, वेनेजुएला में गया हो, लिबिया में गया हो, या दीगर ममालिक के अंदर जहाँ भी उसने हमले किए, तो ये वन साइडेड हमले थे, आगे से कोई खड़ा नहीं हुआ, आप गए, आपने कब्जा किया और आपने कहा वाह 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 हमने फतह हासिल कर ली। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि अमेरिका के आगे जो ईरान है वो डट के खड़ा हो गया। अब वो डट के खड़ा हुआ है तो ये यही है कि आप किसी को बुली करते हैं वो भाग जाए और आप पहलवान बन जाते हैं, लेकिन आगे से कोई खड़ा हो जाए तो फिर पता लगता है कि आप कितने पहलवान हैं। तो ईरान तो सामने खड़ा हो गया अमेरिका और इसराइल की जारियत के ख़िलाफ़, और ऐसा खड़ा हुआ है कि मुंह तो जवाब भी साथ दे रहा है। और उसके जो मिसाइल हैं वो जाके इसराइल के अंदर तबाही मचा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ अमरीकी मफादात हैं इस खत्े के अंदर, वहाँ पे भी वो जो है उनको निशाना बना रहा है। इन निशानों की बात करें तो अभी उसने जो बहरीन और दुबई के अंदर है सिटी बैंक, उसकी इमारतों को निशाना बनाया है। बिलाशुबा वहाँ से उनका अमला जो है वो निकाल लिया गया था, क्योंकि उसने पहले ऐलान कर दिया हुआ था कि इस खत्े के अंदर क्योंकि हमारे बैंक को निशाना बनाया गया ईरान के, तो जहाँ जहाँ अमरीकी और इसराइली जो हैं कंपनीज, उनको निशाना बनाया जाएगा। और पहले कह दिया गया था कि वहाँ के अवाम से भी कि वो इन इमारतों से जो है वो दूर रहें। तो अब इतलात हैं कि उसने जो सिटी बैंक है उसकी इमारत को निशाना बना के तबाह किया है। तो इसका मतलब है कि ईरान जो है वो अमेरिका और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जैसा सवाल वो करते हैं वैसी उन्हीं ही की ज़बान के अंदर उनको जवाब दे रहा है और बता रहा है कि हम डरे नहीं हैं,
ہم بیٹھے نہیں ہیں, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور جو اس کی عوام کا موڈ ہے وہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے, کیونکہ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ امریکہ کیا وہاں فوج اتارتا ہے نیچے جا کے. اب بوٹس آن دا گراؤنڈس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا جائے. تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ امریکہ نے تو سافٹ ٹارگٹ ملک جو تھے ان کے اندر جا کے قبضے کیے اور فوج بھیج دی. اب فوج لے کے کیسے جائے گا؟ جہازوں سے اتارے, کتنے کے اتار لے گا؟ بحری جہاز آگے لے کے جائے, وہ تو آگے اپنا جو ابراہیم لنکن ہے وہ اپنا ہم سے دور, بہت دور جا کے اس نے کھڑا کر لی. جب سے ایرانیوں نے اس کو ہٹ کیا تو وہ اس کو بھی اس جگہ سے سیل سے جو ہے وہ دور جا کے انہوں نے کھڑا کر لیا ہوا ہے. تو وہ اپنے لوگوں کو لے کے کیسے جائے گا کہ وہاں پہ اتارے؟ اور کسی طرح وہ اپنے لوگ وہاں پہنچا بھی دیتا ہے. تو ایک تو فوج سے تو مقابلہ ہوتا ہی ہے, لیکن اگر عوام اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوں تو ایسے ممالک کے اوپر آپ کا قبضہ کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. کہ وہاں پہ جو بھی جائے گا تو وہ عوام کا موڈ بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کسی بھی بالادستی کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور کسی طرح بھی امریکہ اور اسرائیل جو ہے اس کے ذریعے جو رجیم چینج کی بات ہے اس کے لیے تو قطعاً تیار نہیں. اور آیت اللہ خامنائی کی جو شہادت کے بعد مشتبہ خامنائی ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کو سپریم لیڈر چن بھی لیا گیا. اس لیے اب یہاں پہ یہ بحث نہیں ہو رہی کہ آپ ایران کو جو ہے وہ اس طرح فتح کر لیں گے. اور ایران آگے سے بالکل جواب دے کے بتا رہا ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہے, اور یہ جو جنگ ہے اگر لمبی چلتی ہے تو یہ امریکہ کے مفاد کے اندر تو نظر نہیں آ رہی. اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریشان بھی نظر آ رہے ہیں, کبھی دھمکیوں پہ آ جاتے ہیں, کبھی فتح کے اعلان پہ آ جاتے ہیں, کبھی ہم دیکھتے ہیں اوول آفس کے اندر دعاؤں کے اوپر چلے جاتے ہیں, اور وہ جو اپنے پادری ہیں ان کو بلا لیتے ہیں, ان سے دعائیں کرواتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے. تو ابھی تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو خود نہیں سمجھ آ رہا کہ انہوں نے کون سی لائن لینی ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ اس جنگ کے اندر فتح تو نہیں لیکن کوئی ایسی فیس سیونگ بھی ہو جائے جس سے وہ دنیا کو بتا سکیں کہ وہ کامیاب ہو کے یہاں سے نکلے ہیں. اگر اب ہم بات کریں کہ امریکہ جو ہے وہ اب کیا کر سکتا ہے, تو فی الحال تو ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ امریکہ جو ہے وہ اب اس کو کوئی طاقت کے زور کے اوپر جو ہے وہ ایران کو دبا سکتا ہے. اب اس کے جواب میں اگر ہم دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ ان حملوں کے باوجود جو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جاری ہیں, خراق کے اندر بھی جہاں سے ان کا تیل کے بڑے ذخائر نکلتے ہیں وہاں پہ بھی حملے کیے گئے, لیکن اس کے باوجود وہاں سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو ٹینکرز ہیں وہ تیل لے رہے ہیں. اور اس وقت بھی جو 7 ٹینکرز تھے وہاں پر موجود ہیں جس کے اندر 5 کے اوپر جو تیل ہے وہ لوڈ کر دیا گیا ہے اور 2 کے اوپر جو تیل ہے وہ لوڈ کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ایران ہے اس نے تل ابیب کے اندر جو ہے بڑے میزائل حملے کیے ہیں, اور ان میزائل حملوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ اسرائیل میں امریکی قونصل جنرل کی جو رہائش گاہ ہے وہ اس کی زد میں آئی ہے, نشانہ بنی ہے. اور تاہم امریکی سفارتکار جو ہیں ان کی رہائش گاہ میں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ وہ اس وقت وہاں پر موجود تھے یا نہیں موجود تھے. تو اب اس کے اندر ایران جو ہے وہ اب اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ تابڑتوڑ حملے کر رہا ہے, اور اس کا جواب جہاں وہ جی سی سی کی جو ممالک ہیں یعنی بحرین ہو گیا, یو اے ای, سعودی عرب یا خلیجی ریاستیں دوسری عمان وغیرہ اس کے اندر حملے کر رہا تھا, تو اسرائیل کے اوپر بھی اس نے بہت زیادہ جو ہیں وہ حملے شروع کیے ہیں. اور پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے 100 سے زائد جو ہیں وہاں پہ افراد زخمی ہوئی ہیں, جس کی تصدیق اسرائیل خود بھی کر رہا ہے. اور نتن یاہو کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی تھی کہ آیا وہ جنم وصل ہو چکا ہے یا نہیں, لیکن تاہم کیونکہ ان کی کچھ ویڈیوز آئی وہ کوئی کہہ رہا ہے اے آئی جنریٹڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو اگر جنم وصل نہیں بھی ہوا تو ہم اس کا تعاقب جو ہے وہ جاری رکھیں گے. یہ ہمارے معصوم شہریوں اور بچوں کا قاتل ہے اور ہم اس کا تعاقب کر کے اس کو جنم وصل جو ہے وہ ضرور کریں گے. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. نومبر کے اندر جو ہے وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں, اور جو صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کی بنتی جا رہی ہے
ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ جنگ وہ چھیڑ تو بیٹھے ہیں، یعنی اب یہ جو بند دروازے ہیں ان کو کیسے کھولنا ہے، اس کی چابی کہاں سے ملے گی، اس کی سمجھ ان کو نہیں آ رہی۔ بلا شبہ وہ ایک سپر پاور کے جو ہے وہ صدر ہیں، اور پھر یہی ہے کہ بدمست ہاتھی ہے، وہ کیا کرتا ہے تو کیا وہ اس طرف جا سکتا ہے؟ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح کا ٹرمپ ہے وہ نیوکلیر ویپنز کی طرف بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایسی کوئی بھی حرکت یا حماقت کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ دوسری طرف جو خلیجی ممالک ہیں ان کے اندر یہ سوچ بڑی پیدا ہو رہی ہے کہ امریکہ پیسے ہم سے لیتا ہے، خرچہ ہم کرتے ہیں، جگہ ہم نے ان کو دی ہوئی ہے، اور ٹھکائی بھی ہماری ہو رہی ہے، یعنی وہ حفاظت تو کر نہیں رہا۔ ایک ایسا چوکیدار جس کو آپ تنخواہ بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کی حفاظت نہیں کرتا، تو پھر مالک مکان کیا سوچے گا؟ تو یہی سوچ جو ہے اس وقت خلیجی ممالک کے اندر چل رہی ہے کہ اس نے ایک ایسا چوکیدار رکھا، ایک ایسا محافظ رکھا جو ان سے پیسے بھی لے رہا ہے، ان کا کھانا بھی کھا رہا ہے، اور ان سے دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی مراد حاصل کر رہا ہے، لیکن ان کی حفاظت نہیں کر رہا۔ تو اب جو اس حوالے سے خلیجی ممالک ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ آئندہ کیسے چلا جائے۔ تو اس حوالے سے وہ بھی اپنا جو ہے وہ لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ اب ایران اور چین کے اندر یہ بھی بات ہو رہی ہے، اور ذرائع بات کر رہے ہیں کہ ان کے اندر جو تیل کی تجارت ہو رہی ہے وہ جو یوان ہے اس کے اندر شروع کی جا رہی ہے یا ہو رہی ہے، اور اسی طرح روبل کے اندر جو رشینز ہیں ان کے ساتھ کی جائے گی۔ تو پیٹرو ڈالر جو ہے یعنی وہ ڈالر جو تیل بیچ کے حاصل کیا جاتا تھا، اور کیونکہ امریکہ کو اس سے بڑا فائدہ تھا دنیا میں جہاں پہ یہ تیل جا رہا تھا، اور ڈالر کے اندر جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو اس سے امریکہ کو فائدہ ہوتا تھا۔ سعودی عرب جو بیچتا تھا وہ جو ڈالر حاصل ہوتے تھے وہ اس کی سرمایہ کاری بھی امریکہ کے اندر ہو جاتی تھی۔ تو اگر دیگر کرنسیز کے اندر جو ہے وہ یہ تیل کی خرید و فروخت شروع ہو جائے گی تو جو امریکہ کا اس کے اوپر حاکمیت ہے، تیل کے اوپر جو قابو ہے، کنٹرول ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ختم ہوتا ہے تو اس کی معیشت کو جو ہے بڑا جھٹکا لگے گا۔ تو امریکہ اب اس حوالے سے بھی پریشان ہے، اور اس حوالے سے جو امریکہ کے اندر تقسیم ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بھی پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے امریکہ کے اندر بھی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ ان کو نظر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے امریکی معیشت کو جو ہے وہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اب جو خلیجی ممالک کے اندر صورتحال ہے، تو آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو فارمولا 1 ریس ہے اس کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ بحرین اور سعودی عرب کے اندر ہونی تھی اور اس کو منسوخ کیا گیا۔ اس کا شیڈول تھا 12 اپریل اور 19 اپریل، ایک بحرین کے اندر 12 میں اور 19 میں سعودی عرب کے اندر یہ فارمولا 1 ریسز ہونی تھی، جس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور ایک جو شمالی کوریا ہے اس کے ببلو نے بھی جو ہے وہ جو 10 میزائل چلا دیے ہیں سمندر کے اندر، جہاں پر جنوبی کوریا اور امریکہ کی فوجیں جو ہیں وہ مشقیں کر رہی تھی، تو اچانک سمندر کے اندر جو آ کے میزائل گرے تو وہاں تھرتھلی مچ گئی، اور یہ سوچا گیا کہ شاید ایران نے حملہ کر دیا ہے، اور وہ وہاں سے اپنے دفاع کے لیے بھاگے اور محفوظ جگہوں پہ پہنچے۔ اور جب پتہ کیا گیا کہ یہ تو ایران کے میزائل نہیں ہیں اور ببلو صاحب نے چلائے ہیں، تو ان سے جب وہاں سے پوچھا گیا شمالی کوریا سے کہ آپ نے چلائے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم تو ویسے ہی تجربہ کر رہے تھے۔ تو اگر ویلاگ آج کا اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔